अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और अरबाईन के उन्वान से जारी है, और कोशिश कर रहे हैं कि वो मरबूत नुकात जो अरबाईन और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ वजूद रखते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और तबर्रुकन एक हदीस का सहारा लेते हुए मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा। और ये हदीस जो है मुख्तलिफ़ मुतून के साथ और मुख्तलिफ़ मासूमीन से ये यानी 2-3 मासूम से ये हदीस नकल है कि जिसने हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, गोया वो ऐसे है जैसे उन्होंने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की हो। यानी क़स्द ये है कि एक तशबीह दे रहे हैं कि सवाब और अहमियत ज़ियारत अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाते हैं कि मन ज़ार अबी अब्दुल्ला का मन ज़ार अल्लाह फ़ी अर्शह। फ़रमाया कि जिन्होंने हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की करबला में ज़ियारत की, गोया वो ऐसे है जैसे उसने अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत की हो। यानी इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर यानी अहमियत है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और किस कदर ये बारज़िश है और किस कदर इसकी क़द्र व कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यकीनन इस ज़ेल में बहुत सारे अहादीस है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के हमारे मौजूद मेहमान के साथ इसी टॉपिक पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन डॉक्टर मौलाना डॉक्टर सैयद हुसैन अली नवाब एटलांटा अमेरिका से मौजूद है हमारे साथ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी मौला करम है, आप सलामत रहे क़िबला। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका फराहम किया ताकि हम सब मिल के इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश कर सकें और इस अम्र तबलीग में एक दूसरे के मुआविन और मददगार बन सकें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलामत रहे क़िबला। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर पहले सवाल की तरफ जाऊँगा। और अभी प्रोग्राम के इब्तिदा में ही हमने गुफ्तगू की कि ज़ाहिर है कि हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम एक रब्त है इनके दरमियान। तो पहला सवाल मैं यहीं से ही शुरू करूँगा कि क्या शबाहत है हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दरमियान, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। जी, मैं आपकी खिदमत में इमाम ज़माना और इमाम हुसैन के दरमियान जो शबाहतें रिवायतों में नकली की गई हैं उनकी तरफ इशारा करूँ। तो सबसे पहले तो दिन की मुनासिबत से कि ये दोनों इमामों में जो क़याम के निस्बत से एक शबाहत है, वो ये कि इमाम ज़माना जिस दिन खुरूज करेंगे वो दिन आशूर का होगा, और खुदा ने इसके लिए इस दिन को रखा ताकि इस वजह से बता सकें कि इमाम हुसैन और इमाम ज़माना का रिश्ता क्या है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, इन्नल क़ाइमा सलवातुल्लाहि अलैहि युनादी बिस्मिही लैलतस सलासा व इशरूना व यक़ूमु यौमल आशूरा यौम क़त्ल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। यानी इमाम के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि आप जो है उनके नाम से, इमाम ज़माना के नाम से निदा दी जाएगी 23 रमज़ान को, लेकिन आपका खुरूज आशूर के दिन होगा। यही एक और रिवायत जो बिहारुल अनवार में आई, ये ग़ैबतुल अलग़ैबा में मोहम्मद इब्न हसन तूसी की जो है रिवायत थी। दूसरी रिवायत जो
ہے یہ امام محمد باقر جو بہار میں آئی ہے کہ یخرج القائم السبت یوم عاشورہ الذی قتل فیہ الحسین علیہ السلام، اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کا دن عاشور کا دن ہو. تو یہ امام زمانہ کا عاشور کا ظہور بتا رہا ہے کہ امام حسین اور امام زمانہ میں ایک خاص ربط ہے کہ جس کی طرف دونوں معصومین نے اشارہ کیا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امام کا یہ قیام جو ہوگا اس کا رشتہ امام حسین کے قیام سے ہوگا، کہ جس کام کو امام حسین کرنا چاہتے تھے کہ طاغوت کی حکومت ختم ہو جائے اور اسلامی حکومت ولایت خدا اور ولایت محمد آل محمد کی حکومت ہو، اس بنا پر ان دونوں دنوں میں شباہت رکھی گئی ہے. دوسری شباہت جو یہ ہے کہ نہ صرف امام زمانہ ظہور فرمائیں گے بلکہ اصحاب امام حسین اور امام حسین خود رجت فرمائیں گے. یعنی امام حسین کا شریک ہونا اس قیام میں اس بات کی دلیل ہے کہ صرف شباہتیں نہیں ہیں بلکہ اس وقت امام کا آنا اور ان کے بہت سے ساتھیوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں اماموں میں ایک رشتہ ہے، جس رشتے کو بیان کیا جا رہا روایتوں میں. اور اس میں اقول من ينشق الارض عنه فاخرجوا، بحر الانوار میں کہ اولی شخص جو اس رجت میں شامل ہوں گے یا اس قیام امام زمانہ میں شامل ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو ہے ان کے شہداء کی طرف نسبت دی گئی ہے. ایک اور نسبت ہے کہ جو 15 شعبان کا دن ہے اور وہ ولادت امام زمانہ کا دن ہے، اس دن کو مخصوص کیا گیا ہے امام حسین کی زیارت سے. آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ سب لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں جمع ہوتے ہیں. اور اس دن کے لکھا ہے کہ جو کوئی اس دن امام حسین کی زیارت کربلا میں 15 شعبان کو کرے گا گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا. یعنی اس نے صرف امام حسین کے بیعت نہیں، ان کے تمام انبیاء کے، کیونکہ وقت سے امام حسین کی بارگاہ میں حاضری تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات کا شرف اور ان کی زیارت کا ثواب عطا کرتی ہے. تو یہ رشتہ بھی رکھا گیا. اب امام زمانہ تو کہ غیبت میں ہیں تو ان کے پاس تو انسان جا نہیں سکتا، اس لیے امام حسین کے روزے پہ بھیجا. کیوں کسی اور امام کے روزے پہ نہیں بھیجا تھا؟ کہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین اور امام زمانہ کا رشتہ کیا ہے. اور وہاں بلایا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیے کربلا میں بہت ہی بڑی مخصوصی ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ 15 شعبان کو جمع ہوتے ہیں. اگر اور وہاں پر جو ہے اپنی حاضری دیتے ہیں، اور یہ ایام نے خاصہ میں سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز اگر کوئی نہیں جا سکتا تو بھی 15 شعبان پہ وہ زیارت امام حسین پڑھی جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی مخصوص زیارت ہے جو 15 شعبان کے دن وارد ہوئی ہے. اسی طرح عاشور کے دن جو ہے وہ زیارت ناہیہ ہے. تو دونوں اماموں کے ادھر زیارت جو ہے وہ امام زمانہ کی زیارت ناہیہ کے طور پر عاشور کے دن بیان کی جو شہادت امام حسین کا دن ہے، ادھر ولادت امام زمانہ کے دن زیارت کے لیے امام حسین کے روز میں بلایا. یہ دونوں چیزیں. دوسرا کہ امام کے جو تمام خصائل اور تمام شباہتیں ان میں سے چند چیزیں لکھی. جسمانی اعتبار سے امام زمانہ بہت ہی مشابہ ہوں گے امام حسین سے، اور خاص کر کے جس طرف لکھا وہ شجاعت امام زمانہ. شجاعت امام زمانہ جیسے کہ شجاعت امام حسین تھی. اور اس کے لیے جو روایتیں وَلَقَدْ كَانَ يَحْمَلُ فِيهِمْ وَقَدْ تَكَلَّمُوا أَلْفًا فَيَزَحْمُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمْ جَرَادَ الْمُنْتَشِرِ. کہا جا رہا ہے کہ امام حسین نے جب حملہ کیا یوم عاشورہ کہ بتا دیں کہ میں مجبور نہیں ہوں بعد شہادت تمام شہداء، تو اس وقت یہ تمام لوگ اس طرح پراکندہ تھے جیسے کوئی الف یا ملخ جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، کہ جس طرح پرندے یا بے جو ہے وہ طاقت جانور جو ہے اڑنے والے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں. لیکن اسی طرف دوسری طرف جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے لکھا گیا وَيُبِيرُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَيَحْلُقُ عَلَىٰ يَدَيْهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، کہ امام کے بھی ہاتھوں سے تمام سرکش ہلاک کر دیے جائیں گے. جس طرح سے امام حسین نے اپنی طاقت کو دکھایا تھا. یہ دونوں کی طاقتوں میں بھی شباہت ہے، تاکہ اس سے قوت کو دکھایا جاتا کہ یہ بھی جو حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جس قدرت و طاقت کی ضرورت ہے اللہ نے وہ امام حسین کو بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امام زمانہ کو بھی دی ہے.
اور اسی کے ساتھ جس طرح سے امام حسین کے تمام ساتھی بہت ہی خاص ساتھی تھے، جن کے لئے ایسے ساتھی نہ رسول کو تھے، نہیں علی ابن ابی طالب کو ملے اور نہیں امام حسن کو ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہیں جو ہے زمانہ جو ہے وہ تمام خاص ساتھی ہیں کہ جن کا انتظار کیا جا رہا 313 کہ جب امام زمانہ آئیں گے، تو جس طرح وہ 72 تھے کہ جن کو ایک خاص اہمیت حامل تھی، اسی طرح سے 313 کو بھی اہمیت حامل ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ یخرج من مکہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت خاصیت ہے جو شباہت امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام میں، وہ یہ کہ امام حسین کا بھی سفر کا آغاز قیام ہے، امام حسین کا آغاز بھی مکہ سے ہوا تھا، اور امام زمانہ کا بھی مکہ سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ امام بھی اپنا جو ہے وہ سفر جو آغاز کیا تھا مکہ سے، آپ کا ارادہ کوفہ تھا، اور آپ کوفہ جانا چاہتے تھے، وہ کربلا گئے بعد میں، لیکن اصل میں کوفہ سے خط آیا تھا۔ اور یہی شباہت امام زمانہ میں، امام زمانہ قیام کریں گے، اور سب سے پہلے جو ندا آئے گی وہ مکہ میں آئے گی، لیکن مکہ سے سفر کر کر آپ جائیں گے دوسری جگہ کے جہاں سے اور ساتھی ملیں گے، لیکن آپ اپنی دولت یا حکومت کی جو پائے گاہ ہے وہ کوفہ کو بنائیں گے۔ تو کوفہ ادھر وہاں بھی کوفہ ہے، اور مکہ و کوفہ کا جو ہے تذکرہ ہے امام حسین کی بھی اس سفر میں اور قیام میں، اور یہاں پر امام زمانہ کی بھی جو قیام میں مکہ اور کوفہ جو ہے اسی کو مد نظر رکھا گیا ہے، وہی جو ہے شباہتوں میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جس کا اب کیونکہ لازمی کہ جو مین ہمارا ٹاپک ہے کہ عزاداری امام حسین میں کس طرح سے امام کے قیام کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہ سب سے پہلے حالات اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں حالات میں کافی شباہتیں ہیں، جس طرح کہ امام حسین کے زمانے میں بھی حق پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا، طاغوت حکومت تھی جس کو امام نے جو ہے وہ ختم کے لیے قیام کیا، اور اپنی شہادت سے جو بیعت طلب کی گئی تھی اس کو اس طرح سے رد کیا کہ ابھی تک کوئی ظالم حکومت کسی امام سے پھر بیعت طلب نہیں کر سکی۔ تو یہ جو پیغام اب جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی جو تمام حکومتیں ہیں جو باطل ہیں ان کو ختم کریں گے اور حکومت الہیہ کا قیام کریں گے۔ تو یہ حکومتوں کے قیام کے لیے امام حسین نے بھی صحیح کوشش کی تھی، وہی مقصد امام حسین بھی ہے۔ اچھا، اس زمانے کے لوگوں اگر اجتماعی جو ہے شراکت دیکھیں، دونوں کی اجتماعی جو ہے کیفیت دیکھیں تو ایک ہی تھی، آج بھی وہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو حالات ہیں جن کو بیان کیا گیا وہی حالات امام حسین کے قیام سے پہلے تھے، جس میں امام حسین کے لیے لکھا ہے، خود امام حسین کہہ رہے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهي عنه۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے جو حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا۔ یہی کیفیت جو ہے امام زمانہ کے دور میں بھی ان کے ظہور سے پہلے ہوگی کہ نہ حق پر عمل کیا جائے گا نہ روکا جائے گا۔ اب عزادار جو ہیں ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ وہ اسی جو ہے عزاداری کو عنوان بنائیں یا ذریعہ بنائیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے مقدمہ قرار دیں، یعنی یہ ایسے عزادار بنیں کہ اس کے پیچھے اصل مقصد جو ہے وہ امام حسین کی نصرت کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی نصرت ہے۔ ایک اور بھی جو ہے وہ شباہت ہے، وہ شباہت یہ کہ جس طرح سے امام حسین کے جو ہے وہ قیام میں خواتین کا کردار تھا، جناب زینب ام کلثوم اور تمام خواتین نے بعد امام حسین اس مقصد امام حسین کو دنیا تک پہنچایا۔ وہیں پہ امام محمد باقر کی حدیث بھی ہے، وَيُحْيِي وَاللَّهُ ثَلَاثَ مِائَةَ وَبِضْعَةَ عَشْرَ رَجُلًا فِيهِمْ 50 امرأة۔ امام محمد باقر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب امام زمانہ قیام فرمائیں گے تو ان کے 313 ساتھیوں میں سے 50 خواتین، تو وہاں بھی خواتین ہیں۔ کہ وہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ یہ جو قیام ہے اس میں صرف مردوں ہی کا کردار ہے، تو ہماری خواتین پیچھے نہ رہیں بلکہ ان کا بھی کردار اس وقت بھی تھا اور قیام امام زمانہ کے وقت بھی ہوگا، تاکہ وہ بھی آمادہ رہیں، وہ بھی
اس امر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ تو یہ بہت سی شرطیں، دونوں چیزیں اور بھی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں آپ خدمت میں چند چیزیں عرض کی۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے آزاداری کو مقدمہ بنائیں، اپنے لیے وسیلہ قرار دیں، کہ ایسی آزاداری کریں کہ آزاداری ہمیں اصل میں حقیقی شیدائے امام زمانہ بنائے، حقیقی صدر امام زمانہ بنائے، تاکہ ہم امام زمانہ کے انتظار کے لیے اس سے وسیلہ قرار دیں، چاہے وہ ہمارے ماتم اور عزاداری ہے، زیارت امام حسین ہے۔ یہ بھی زیارت امام حسین انسان جب جا رہا ہے تو وہ بہت سے یہاں پر لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ مناسب بھی اپنے ذہن میں رکھنا، کہ اگر امام حسن عسکری نے کہا ہے کہ شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، 5 چیزیں جو علامت کے طور پر بیان کی گئی، اس میں سے ایک یہ کہ انسان یوم 40 یا چہلم کے دن امام حسین کے روزے پر ہو، تو یہ امام زمانہ کے والد کی حدیث ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام امت کو تو بلائیں اور زمانے کا امام وہاں نہ ہو۔ امام زمانہ کے وہاں پر جو ہے وہ ہونے کے سلسلے میں بہت سے علماء نے بیان کیا ہے، ہم نہ پہچان پائیں، نہ مل پائیں، نہ دیکھ پائیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے انسان وہاں جاتا ہے۔ تو یہ بھی زیارت جو کی جاتی ہے، 40 کے دن میں لوگ جاتے ہیں، تو دونوں نیتیں رکھتے ہیں کہ ہم امام حسین کی زیارت کے بھی جا رہے ہیں، اور فرزند زہرا امام زمانہ بھی وہاں ہوں گے۔ اگر ہم ان کی زیارت نہ کر پائے تو کم سے کم وہ ہمیں دیکھ لیں اس عنوان سے کہ ہم آپ کے عاشق اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے دیدار کی نیت سے 40 پر تشریف لائیں۔ تو یہ بھی 40 کی جو زیارت ہے، اس میں دونوں نیتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ امام حسین کی نیت سے تو جاتے ہی ہیں، لیکن امام زمانہ کی بھی جو ہے وہ منتظر ہے، ان کے بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی اور اشارہ بھی فرمایا کہ کیا ایک ربط ہے ایام 40 یعنی خود زیارت 40 اور امام زمان علیہ السلام کے درمیان۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سوال پہ مزید بھی اگر کچھ گفتگو ہو جائے، چونکہ ایام 40 ہے اور مومنین کی تعداد جو ہے یقیناً اگر کوئی نہیں بھی آ سکتا تو توجہات جو ہے وہ کربلا کی طرف ہے اور 40 آنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال قبلہ میرا آپ سے یہی ہوگا کہ 40 اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان کیا ربط ہے، اس پر اگر مزید بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ جی میں آپ کو 40 سب سے پہلے تو زیارت امام حسین کی جو فضیلتیں، اور 40 پہ وہاں پر جب لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، تو اکثر علماء نے بیان کیا کہ وہاں پر انسان اس نیت سے جائے کہ وہ نہ صرف امام حسین کی زیارت کرے، بلکہ اس دن یقینی زہرا امام زمانہ وہاں ہوں گے، کیونکہ امام اسی دنیا میں ہیں اور ہمارے درمیان ہی زندگی کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں پہچان پاتے، غیبت ہے، لیکن امام جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امام حج پر بھی موجود ہوتے ہیں، تاکہ حاجی بھی اس نیت سے جاتے ہیں کہ خدا کے گھر کی بھی زیارت کرے، اور جو ولی خدا ان کی بھی زیارت کرے۔ تو یہاں انسان اس نیت سے اگر جاتا ہے کہ وہاں امام زمانہ، اور یہ خود سوال تھا امام علی علیہ السلام سے کہ زبور میں لکھا ہے کہ خدا نے 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں چھپا کر رکھا، وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو 4 چیزوں میں کیا اللہ اپنے جو ہے ولی کو عام انسانوں میں چھپا کے رکھا ہے، اللہ نے اپنی جو ہے خوشنودی کو اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، اپنے غضب کو معصیت میں چھپا کے رکھا ہے، اب دعا اور اجابت دعا کو دعا میں چھپا کے رکھا ہے۔ 4 جواب امام علی کے تھے جب ان سے سوال کیے جاتے تھے سلونی کے جواب میں۔ تو یہاں ولی خدا کون ہے اور انہی امت کے لوگوں میں، تاکہ انسان ہر انسان کا احترام کرے۔ تو جب زیارت پہ انسان گیا ہے تو وہاں پر جو زائرین ہیں انہی میں سے کوئی امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، یا ہو سکتا ہے امام زمانہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں کسی زائر کا دل دکھا دے، کسی زائر کو نقصان پہنچا دے، کسی زائر کی توہین کرے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس لیے امام کے زائر کے اعتبار سے بھی، امام زمانہ کے بھی چاہنے والے کے اعتبار سے بھی، اور ہو سکتا ہے کون وہاں پر ولی ہے، کون خاص بندوں میں سے جس کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، تاکہ زائرین اس کا خیال رکھیں اور ان کی عزت کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون وہاں پر کس کیفیت میں آیا ہوا ہے۔ یہ ایک چیز، اور اسی لیے 40 پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وہاں پر تمام زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس خدمت میں اور نیت ہوتی ہے کہ امام حسین کے زائر کی تو خدمت کر ہی رہے ہیں، لیکن انہی میں سے وہ لوگ کہ جو 313 میں سے شاید کوئی ہو جو یہاں آیا ہو، آج ہم امام زمانہ کے بھی جو ہے وہ چاہنے والے کی خدمت کریں، کیونکہ انہی میں سے امام زمانہ کے بھی چاہنے والے ہیں۔ آج نہیں تو کل آئیں گے، زمانے کے اعتبار سے وہی لوگ ہوں گے جو زوار امام حسین ہیں، وہی امام کے ناصروں میں بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک رب، اور جو زیارت پہ انسان شوق سے جاتا ہے تو وہ امام
زمانہ کی بھی زیارت وہاں کرتا ہے، اور وہاں پر ائمہ تحریم کی اچھا خاص چیز کہ جب انسان وہاں جا رہا ہے، یہ ایک بھی خوبصورت چیز ہے جو تمام علماء اسے بیان کرتے ہیں، اور یہاں ایک بات تجدید کر دوں کہ جب وہاں پر انسان جاتا ہے زیارت امام حسین کرتا ہے تو وہ نائب الزیارت ہوتا ہے امام زمانہ کی طرف سے، یعنی زیارت امام حسین جب کر رہا ہے تو یہ نہیں کہتا صرف میں اپنی طرف سے مولا امام حسین آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، بلکہ وہ امام زمانہ کی طرف سے بھی نیت کرتا ہے کہ میں آپ کی زیارت امام زمانہ کی جو ہے نیابت میں کر رہا ہوں، اس طرح اپنے والدین کی زیارت کرتا میں امام زمانہ کی نیابت میں کرتا ہے۔ یہ انسان جب حج پہ جاتا ہے طواف میں وہ امام زمانہ کی طرف سے بھی طواف کرتا ہے تاکہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے کہ مولا ہم یہاں پر آ کر آپ کو بھولے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہی کی امامت میں اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، ہم آپ کے امامت کے قائل ہیں اور آپ کی ہی طرف ہماری توجہ اس عمل میں بھی ہے۔ بے شک بے شک جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً جو اہمیت اربعین ہے اور اس میں جو ہے وہ امام زمانی رنگ دے کے زیارت کرنا، یقیناً اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک سوال قبلہ میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ توجہات مومنین کے یقیناً اربعین کی طرف ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مشکلات بھی بہت زیادہ ہے، یا مالی مشکلات ہے یا بعض جو ہے ایسے گورنمنٹس ہے جو کہ یقیناً آنے نہیں دے رہے، اور مشکلات بھی ہے، اربعین پہ مومنین نہیں آ سکتے، تو وہ مومنین جو دور دراز ہیں، دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہے اور وہ بھی زیارت پہ آنا چاہتے ہیں، تو دور سے جو ہے وہ کیسے اس ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ یہ بہت اچھا خوبصورت سوال ہے، کیونکہ میں ابھی برابر مومنین سے بات کر رہا تھا، بہت سے ممالک میں اس موذی بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان پہ پابندیاں ہیں کہ وہ نہیں جائیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے۔ تو اس میں بہت خوبصورت اسلام اسی چیز کا اعمال و بالنیات ہے، انسان کی نیت پہ اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو جو مومنین جا سکتے ہیں اور ان کے لیے امکانات ہیں اور ہر سال جاتے ہیں، یقینی طور پر وہ اس سے بہتر ہو رہے ہیں اور جائیں گے، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جن ممالک پہ پابندی ہے کسی بنا پر، تو وہاں کے لوگ انہوں نے نیت تو کر رکھی ہے کہ جو مومن ہے جو جاتا ہے، جس طرف ہے اس سال اس نے جانے کے ارادہ کیا ہے، تو اپنے ارادے کو مستحکم رکھے، یعنی اگر میرے امکانات ہو گئے تو جاؤں گا، اگر نہ جا پایا تو مولا اسے اس زیارت کا ثواب ضرور دیں گے، یا خدا اسے زیارت کا ثواب ضرور دے گا، کیونکہ اس نے جب نیت، ہمارے یہاں دو طرح سے ثواب ملتا ہے۔ ایک جیسے ہی مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خدا اس نیکی کو اس کے نام عمل میں لکھ دیتا ہے، تو یہ نام عمل میں وہ نیکی گئی۔ اب اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا اور اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب جن مومنین زیارت کا ارادہ کیا ہے اور اگر مجبوری میں نہ جا پائے تو ان کی زیارت کا ثواب انشاءاللہ قیامت میں انہیں ان کے نام اعمال میں ملے گا انشاءاللہ۔ بے شک۔ اب وہ دوسرا کام کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو ارادہ کیا اس کے عملی صورت دکھائیں۔ عملی صورت یہ ہے کہ وہ کربلا نہیں جا پائیں تو اپنے گھر سے ضرور زیارت اربعین پڑھیں، اور تمام جو اعمال وہاں کرتے تھے اس میں سے جو ممکن ہے وہ اپنے شہروں میں کریں، یعنی زائرین کی خدمت، جو لوگ مجالس امام حسین میں آ رہے ہیں ان کی خدمت یا ان کے لیے امکانات فراہم کرنا، اسی نیت سے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو زائر امام حسین کو کربلا میں جو ہے نصرت و مدد فراہم کرتا، اگر اب کربلا میں نہیں ہوں تو یہ میری نصرت و مدد ان جو ہے عزاداروں کے لیے جو اب عزاداری کے لیے اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں، تو وہ خدمت کر کے تھوڑی سی تشفی بھی حاصل کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اسے جو ہے سکون بھی میسر آئے گا اور ثواب اور اجر کا بھی حقدار ہوگا۔ تو یہ طریقہ انسان اسے اپنا سکتا ہے، ورنہ دور سے تو زیارت تمام مومنین کرتے ہیں، لیکن ارادہ رکھیں کہ ہم جا پائیں، اور اگر امکان راستہ کھلا اور امکان ہوئے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن امکان اگر نہیں ہوئے تو ہم اس کے بدلے میں، اب بہت سے لوگ جیسے ہیں جو وہاں نہیں جاتے، تو اب جب ایران پابندیاں تھے، ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے اس زمانے کے اندر، جو لوگ اربعین کو نہیں جا پاتے تھے تو وہاں پر جہاں ان کی زیارت کے دوسرے امکانات، یعنی یا معصوم قم کے روزے پہ لوگ چلے جاتے تھے، یا امام رضا کے روزے پہ چلے جاتے تھے، جہاں کھلا ہے، جہاں جس شہر میں ہے نہیں، تو ان کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر لکھا ہے شہر رئی میں، ان کے جو ہے وہ روزے پہ چلے جاتے ہیں، تاکہ اس کی وجہ سے انسان کم سے کم کہ میں نے عملی کوشش کی، ایسا نہیں کہ صرف میرا ارادہ ہے، بلکہ میں عملی کوشش کی، اس سے بالکل اپنے ارادے کے استحکام کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اور اگر کہیں ایسے لوگ ہیں جہاں کوئی ایسی جو ہے وہ بارگاہیں موجود نہیں ہے، تو اپنے اپنے حسینی میں اپنے اپنے امام بارگاہ میں جا کر امام کی دور سے زیارت کریں، انشاءاللہ
امام جلد انہیں اپنے جو ہے روزے پہ بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ بلائیں گے۔ جی بے شک۔ قبلہ یہاں ایک سوال مزید بھی ہے، اور دور حاضر میں جو ہے اس کے ساتھ کافی سامنا بھی ہے مومنین کا۔ بعض جو حکومتیں ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تحفظی اقدامات کیے ہوئے ہیں، اور کورونا کے اس وبائی مرض کے روک تھام کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک خاص اہمیت ہے اور یقیناً ایسی ہی ہے۔ تو اس دور میں کس طریقے سے عزاداری ہونی چاہیے مومنین کی، اور مثلا یا شاید وہ چاہے وہ زیارت ہے یا عزاداری ہے، تو کیسی عزاداری ہونی چاہیے کہ ایک طرف سے جو ہے قوانین کی بھی رعایت کی جائے اور دوسری طرف سے یہ زیارت اور عزاداری بھی کی جائے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں بھی تقریباً جو ہے اول محرم سے برابر سفر کر رہا ہوں، ابھی بھی دوسرے شہر میں آیا ہوں، اٹلانٹا میں مقیم جیسا آپ نے بتایا، جی لیکن ہیوسٹن میں ابھی ہر ویکینڈ میں مجلسیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور تقریباً 8-10 امام بارگاہوں میں مجلسیں پڑھ چکا ہوں۔ تو جی وہاں بالکل ماشاءاللہ۔ امریکہ میں پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا ہے۔ وہ جی سب سے پہلے یہ کہ جو چھوٹی امام بارگاہیں کہ جہاں پر زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، تو اسی کیپیسٹی کے اعتبار سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ جی دوسرا یہ کہ اگر یہاں ویکسینیشن کے بارے میں زیادہ تر لوگوں نے تحقیق کی، جو میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پہ بہت سارے ڈاکٹرس نے کہا کہ وہ کام کر رہی ہے اور بہت اچھی ہے، تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ویکسین لے لیں تاکہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ آ رہے ہیں وہ برابر ماسک کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے جی کے لیے جو ہے وہ اذیت کا سبب نہیں بنتے، اور ایک برابر جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ان تمام امکانات سے جہاں پر انفیکشن لگنے کا امکان ہے، اور اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں ان تمام تر چیزوں سے جن کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بے وہ شک۔ بات جہاں کہیں بھی مومن نے اس کا خیال رکھیں، وہ بہت ضروری ہے، جی بے شک۔ کیونکہ مرض اور بیماری ایسی شے ہے کہ جس کے لیے ہمیں صرف اس کے جو حاذق اور ایکسپرٹس ہیں جی انہی کی رائے پہ عمل کرنا، اور وہ یقیناً۔ تمام ملکوں کی تقریباً رائے ایک ہی ہے۔ میں جی جس بالکل۔ شہر میں ہوں وہیں سے اسی ساری گائیڈ لائنس لیتی ہے، اور ہمارے کئی شیعہ ماشاءاللہ وہاں کام کرتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے جو آپ CDC پوری دنیا کے اندر، میرے خود اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں، اور میرے خود کے جو ہے وہ امام بارگاہ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، بلکہ وہاں پر جو 4-5 ڈاکٹرس ایسے ہیں جو ہمارے شیعہ ڈاکٹرس ہیں، جو جی CDC میں باقاعدہ ماشاءاللہ۔ گائیڈ لائن شامل۔ تو وہ گائیڈ لائنس جب دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر جاتی ہے، تو وہ گائیڈ لائنس صحیح ہے، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، جی ورنہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہم مشکل کا سبب بنے، اور ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مشکل ہے۔ تو ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور جو حکومتوں نے اپنے یہاں باقاعدہ قوانین کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، اس کو بالکل مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں، بے شک۔ کیونکہ جس طرح ماتم کا ثواب ہے، جس طرح نوحہ اور مرثیہ پڑھنے کا ثواب ہے، جس طرح سے انسان کا سیاہ لباس پہننے کا ثواب ہے، جی اسی طرح اس وبائی حالت میں ان قوانین کے اوپر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے، جی کیونکہ بے وہ بھی شک عزاداری کے فروغ کے لیے، یہ بھی عزاداری کے فروغ کے لیے۔ بالکل۔ عزاداری کے فروغ کے جو بھی امکانات ہمیں بیان کیے گئے ان کا کچھ رشتہ ہے عزاداری سے، بے شک۔ تو وہ رشتے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ اب یہ رشتہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ انسان ذرا سا دور بیٹھے ماسک لگا لے، یا اپنے لیے وہ تمام جو ہے احتیاط کو استعمال کرے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ نہ خود بیمار ہو اور نہ ہی لوگوں کو بیمار کرے۔ بے ہمارے شک۔ سے بہت سے لوگ بھی زیارت گئے تھے، کچھ اس میں سے بیمار ہو گئے، ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے۔ زیارت امام حسین کا فیض یہ تھا کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تھوڑے دن میں جی سب ٹھیک ہو گئے، الحمدللہ اور ابھی بالکل۔ تو ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ مولا کا یقین رکھے کہ اگر امام حسین کی زیارت پہ گیا ہے تو امام تو ویسے بھی بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں پریشانوں سے بچاتے ہیں، بے اور شک۔ مولا بچائیں گے۔ اس سے تمام جو ہے وہ عقیدے اور نیت کے باوجود احتیاط جو ہے وہ بھی امام ہی کا فرمان ہے جی کہ بالکل جب تم کھاؤ تو ہاتھ دھو، کھانے کے بعد، تو یہ سب امام ہی کے فرمان ہے۔ تو اگر وہ یقیناً۔ امام نے وہ فرمان ہمیں اپنی زندگی کے اندر روزمرہ کی جو حکم فرمایا ہے، تو یہاں پر جو گائیڈ لائنس دی گئی اس کو پہ عمل کرنا بھی امام ہی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بس آخری ایک سوال آپ کے خدمت عالیہ میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ دور غیبت کبریٰ، چونکہ ظاہر ہے دور غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور وقت کے امام جو ہے باذن اللہ غیبت کے پردے میں ہیں، تو مومنین کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اس دور میں، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ جی بہت خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیے، امام کا جو صحیح منتظر ہے جی وہ ہی بہترین عزادار ہے، جی بے اور شک۔ جو عزادار ہے منتظر امام زمانہ ہے۔ اس میں عزاداری کی اگر آپ ٹوٹل پوری کی پوری جو ہے تاریخ کو، یہ آج جو ہمارے عزاداری جس سنتی
طریقے سے ہوتی ہے، اگر اس کی ایک ایک چیز کو آپ اینالائز کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا رشتہ امام زمانہ سے بالکل ڈائریکٹ ہے، کیونکہ یہ عزادار کو فرش عزا پہ بلایا ہے، یہ صرف ایک چیز کے لیے نہیں بلایا ہے کہ ان کا رشتہ امام حسین سے جڑا رہے، بلکہ وہاں پر عملی اعتبار سے بلایا گیا، وہ یہ کہ باقاعدہ سوز سلام مرثیے کے ذریعے وہ عاطفی طور پر امام حسین سے جڑیں۔ لیکن جب مبلغ یا واعظ یا عالم جب بھی مجلس پڑھتے ہیں تو مجلس میں جو عنوان قرار دیتے ہیں وہ قرآن حدیث یا تاریخ ہوتی ہے، اس میں تمام تر جو ہے وہ علماء ایسا ممکن نہیں ہے کہ اشرا پڑھیں اور زمانے کے امام کا تذکرہ نہ کریں۔ تو ان میں سب سے بڑی انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ امام حسین نے جو قیام کیا تھا، جس کے ذریعے دین کو بچایا ہے، ابھی وہ دین اس جگہ نہیں پہنچا کہ جہاں خدا اسے دیکھنا چاہتا تھا، جا الحق والحق باطل، یہ ابھی نہیں ہو پایا، کیونکہ جب تمام جو ہے باطل حکومتیں ختم ہو جائیں گی، حق آئے گا، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک یزید کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن ابھی بہت سی یزیدی حکومتیں باقی ہیں، اور اس کے لیے ہم انتظار کے زمانے میں کہ امام ہی کے جو ہے وہ ساتھ مل کر اس ایک دین کو جو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قائم ہوگا، اس کے انتظار میں تمام جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر انسان انتظار کرتا اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو یہ انتظار کا سلیقہ عزاداری میں سکھایا جاتا ہے، بلکہ عملی اعتبار جو ہم وہاں پر کم کرتے ہیں یا دوسرے امور انجام دیتے ہیں، ان کا بھی ایک رشتہ قیام امام حسین سے ہے کہ فزیکلی پریکٹیکلی ہم لوگ آمادہ ہوں، اور آمادہ ہو کر اپنے تمام امکانات کے ساتھ جو ہے اس نیت کے ساتھ عزاداری میں آئیں کہ آج ہمارا جمع ہونا اپنے امکانات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کرنا، اس لیے تاکہ آج امام حسین کے فرش عزا پر ہم انتظار کریں، زمانے کے امام آج تو یہ فرش عزا انقلابی امام زمانہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ ہے کہ انسان کی فضیلتیں زیارت کی لکھی ہیں جو آپ نے اس کا عنوان قرار دیا ہے، یہ حضرت امام حسین کی فضیلتوں میں یہی چیز ہے جو آپ بہترین حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کربلا بھی گویا اس نے خدا کی زیارت عرش الہی کی، تو وہ بہت خوبصورت کتاب پڑھی، اس کا رشتہ یہی ہے کہ عرش الہی پہ خدا کی زیارت، یعنی خدا تو جسم و جسمانی سے منزہ مبرہ ہے، اس کو تو ویسے آنکھوں سے، لیکن ولی خدا کو دیکھنا، یہ خدا کو دیکھنا ہے۔ حدیث ہے جس نے امام حسین کی زیارت کی، اس نے رسول خدا کی زیارت کی، جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے امام حسین کی زیارت صرف نہیں کی بلکہ ائمہ طاہرین کے نمائندے ہیں، تو امام زمانہ کی زیارت جو ہے اس کا انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس رشتے میں جڑی ہوئی ہیں، بلکہ ہے خوبصورت کہ من اراد اللہ ہو اور بہی خیرہ قذف فی قلبہ حب الحسین حب زیارت ہی، امام جعفر کہ جس خدا جب بھی خدا کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت امام حسین اور زیارت امام کو ڈال دیتا ہے، تو زیارت امام حسین کی محبت کو ڈال کی دلیل ہے کہ یہ زیارت امام حسین کی محبت صرف امام حسین کی محبت نہیں، امام زمانہ کی محبت بھی ہے، کہ امام زمانہ کی محبت کا رشتہ جو ہے وہ نوے فرزند امام حسین ان کے امام زمانہ، تو یہ رشتہ سارا آپس میں جڑا ہوا ہے دونوں طرف سے۔ اگر امام حسین وارث ہیں آدم سے لگا کر جو ہے خاتم تمام انبیاء کے، تو اسی طرح یہ رشتہ جو ہے اگر امام حسین کا تمام نبوتوں سے جڑا ہوا ہے، اسی طرح رشتہ امام حسین امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تمام ثواب جو زیارت کے ہیں اسی سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، تاکہ جب بھی لوگ امام حسین کی زیارت کریں تو امام حسین کی زیارت پہ صرف نہیں آتے، بلکہ یہ تجدید بیعت ہے ولایت اور امامت کے ساتھ، اس میں 12 کے 12 اماموں کی ولایت کی تجدید ہے، تو امام حسین کے خطے پہ جا رہا، اس میں وہ صرف امام حسین کی جو ہے ولایت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ ولایت ائمہ طاہرین کی طرف جا رہا ہے، اس لیے قبر امام حسین کی زیارت کا ثواب صرف ایک امام کے نہیں بلکہ تمام اماموں کی زیارت سے جو ہے وہ متصل ہے، اور اسی سے یہ رشتہ جڑا ہوا ہے، اور اس کا ثواب کیونکہ صرف یہ زیارت کا ثواب جو ہے وہیں تک ہے بلکہ اس کا فائدہ قیامت تک ملنے والا ہے یقیناً، تو قیامت اگر ملتا ہے تو اس کے بیچ میں ہی امام زمانہ کا ظہور ہے، اور یہ تمام رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جاتے جاتے مومنین کے لیے اگر کوئی پیغام ہے عزاداری کے عنوان سے یا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو انشاءاللہ العزیز مومنین امام حسین علیہ السلام چینل کے توسط سے سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ جی، بہترین پیغام یہ ہے زائرین محترم کہ جب بھی آپ زیارت
امام حسین کے لیے کربلا جا رہے ہوں یا اپنے گھر سے امام بارگاہ جا رہے ہوں، ہمیشہ اس نیت کو اپنے ساتھ رکھیں کہ یہ آپ کے قدم رکھیں صرف امام حسین کی طرف نہیں بلکہ اپنے زمانے کے امام کی طرف بھی توجہ رہے، کیونکہ ہم اصل میں فرش اعضا پر جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لاتی ہیں، جناب رسول خدا تشریف لاتے ہیں، امام طاہرین تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہنوں میں یہ ضرور رکھیں کہ ہر شب جمعہ ہمارے جو ہے اعمال زمانے کی امام کی خدمت میں جاتے ہیں، تو ہم جس عزاداری میں گئے ہیں، جس نیت سے ہم نے جو ہے وہ ماتم امام حسین کیا ہے، جس نیت سے ہم نے تبرک بانٹا، جس نیت سے ہم نے عزاداری کی ہے، ان سب میں اگر ہماری توجہ اپنے زمانے کے امام کی طرف رہی تو یہ بہترین طریقہ ہوگا اپنے رشتے کو امام سے جوڑنے کا۔ یعنی آپ خود سوچیں جب ہماری پورے ہفتے کی جو ہے کارکردگی جو ان کے سامنے پیش ہوگی تو ہمارے تمام مومنین نے جو اس ہفتے عزاداری کی ہے، جو ماتم کیا ہے، نوحہ پڑھا ہے، ہم نے مجلس پڑھی ہے، ان میں ہم نے کتنی مرتبہ امام زمانے کے بارے میں سوچا، کتنی ان کی طرف توجہ کی، کتنا ان کی خوشنودی کا خیال، کتنا ان سے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کیا، کتنا ان تمام اعمال میں انہیں شامل کیا۔ اگر ہم اپنے ہر عمل میں زمانے کے امام کو شامل کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے عمل کو کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ میں نے جس طرح مجلس پڑھی ہے کیا میرا امام اس سے راضی ہے، جس طرح میں نے ماتم کیا کیا میرا امام اس سے راضی ہے، کیا جس طرح سے میں نے تبرک بانٹا ہے کیا میرا امام اس سے راضی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اعمال میں دوسروں کی طرف توجہ کی ہے، زمانے کے امام کی طرف توجہ نہیں کی، تو پھر میرا عمل جو ہے وہ اس قدر جزا کا مستحق نہیں ہوگا جتنا اسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میں زمانے کے امام کی خوشنودی کو اس میں شامل کروں گا، میں مجلس پڑھنے والا خیال رکھوں کہ میرے امام زمانہ کے سامنے میں مجلس پڑھوں، میرا امام زمانہ ظاہر میں نہیں تو کم سے کم غیبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ بے شک میں جب بھی کوئی انسان تبرک بانٹ رہا ہے تو دھیان رکھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں امام زمانہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرے اعمال ان کے سامنے آئیں گے۔ تو ہر ایک عمل میں اگر ہماری توجہ زمانے کے امام کی طرف رہے گی تو ہم اصل میں یہ ہمارا صحیح انتظار ہے، یہ عملی انتظار ہے کہ جس میں ہم لمحہ بلمحہ اپنے آپ کو امام کے حضور میں بھی محسوس کریں اور ان کے سچے منتظر بن کر ہر عمل میں انہیں شامل بھی کریں اور انہیں حاضر اور ناظر جانیں، تاکہ ان کے عمل کے ذریعے، ان کی دعاؤں کے ذریعے ہمارا عمل قبول بھی ہو اور ہمارا عمل خالصتاً اپنے امام زمانہ کی خوشنودی اور رضایت کی خاطر ہو۔ جب انسان اس طرح سے کرے گا تو کے لیے وہ خیر بنے گا، ہر چیز کو جب کرے گا تو اس میں امام زمانہ ہی اس کے مطلوب نظر ہوں گے، امام زمانہ کی رضا خودی کو طلب کرے گا۔ جب اس طرح طلب کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں خیر و برکت امام کی دعاؤں سے آئے گی۔ اور یہ چیز میری ایک عادت ہے، برابر جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے زیارت جگہ سے امام زمانہ پڑھتا ہوں اور اس کی یہی کہ مولا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، ایسی جو ہے خطابت، ایسی جو ہے میں بات مومن کو بتاؤں جو آپ کی رضا ہے تو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اسی طریقے میں اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، بہت سے علماء اور بہت سے دوسرے اعمال انجام دیتے ہیں، بلکہ میں نے بعض علماء سے پوچھا تو وہ جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ 9 مرتبہ یا صاحب زمان ادریک یا صاحب زمان ادریک نہیں کہتے ہیں کہ مولا میں ممبر پہ آ تو گیا ہوں، لیکن جب میں تذکرہ کروں تو آپ کی طرف میری توجہ رہے، آپ جو ہے میری وہ زبان سے ایسے الفاظ جاری کروائیں کہ جو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ تو ہم ہر جگہ زمانے کے امام کو یاد رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آخری جو زیارت کے فقرے امام زمانہ ہی کو سلام کیا جاتا ہے، بتایا مولا ہم نے سب کیا ہے، اب یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، سلام کے ساتھ آپ سے قبول فرما لیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ بالکل دعا کرتے ہیں آپ کو سب کو خدا سلامت رکھے، آپ کی تمام خواہشوں کو امام زمانہ قبول فرمائے، اور یہ آپ کی خواہشیں امام زمانہ کی جو ہے وہ دعاؤں کے سائے میں اور پروان چڑھے، خدا دنیا اور آخرت کی وجہ سے آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اور صحت و سلامی کے ساتھ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جو ہے وہ ان امور میں مستقل لگائے رکھے، اور ظہور امام زمان تک آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ، بلکہ ظہور کے وقت جو ہے آپ اس عمل کو امام زمانہ کے سامنے کر سکیں، نہیں تو وہ کم سے کم ان لوگوں کو، تاکہ جو امام زمانہ کے ظہور کے وقت رجت میں آئیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔
خدا حافظ جی۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید حسین علی نواب صاحب نے اٹلانٹا امریکہ سے تھے اور سفر میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مہم امر ہے، اگر کوئی انسان جانے تو یقیناً اپنے وقت کے امام کے اوپر گفتگو کرنا ایک امر مہم ہے، اور انہوں نے یقیناً عالم بعمل شخصیت ہے اور تشریف لائے، سفر میں بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی تشریف لائے اور اس محفل کو نورانی تر کر دیا۔ تو نہایت ہی مہم چیزیں ہیں، اور چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کا امام اور ان پر گفتگو کرنا، مومنین تک پیغام پہنچا دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہے یقیناً اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اگر کوئی جانے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی امور میں بس اوقات کچھ زیادہ ہی مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کے امور زیادہ ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دنیاوی امور کو مکمل طور پہ چھوڑ دے، نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور نہ ہی معصوم نے اور نہ ہی اسلام میں کوئی اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے فقط جو ہے وہ دین کے کام شروع کر دیں۔ دین جو ہے یہ فکر میں ہونی چاہیے، انسان کا فکر جو ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ یقیناً انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہے اپنے وقت کے امام کو اپنے ذہن میں نقش کرے، وقت کے امام کو حاضر اور ناظر جانے۔ آپ یقین جانے اگر آپ کا یہ نظریہ بن گیا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا اپنے ذہن کے اوپر، جس ذہن میں آپ نے امام کو رکھا ہوا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا کام جو ہے کچھ ایسا کام آپ یقیناً نہیں کریں گے کہ جو امام کے پسند کے مطابق نہ ہو، تو یقیناً اس سے آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت آئیں گے، اور آپ کا ہر کام جو ہے وہ عبادت بھی شمار ہوگا۔ وقت کے امام کو ذہن میں رکھنا عبادت ہے، امام کی ذکر کرنا عبادت ہے، امام کو اپنے دل میں اور ان سے محبت کرنا، ان کی ولایت اپنے دل میں رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ عبادات میں شامل ہوتی ہے۔ تو ایک آسان یہی طریقہ ہے کہ جیسے پچھلے پروگراموں میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر دے، اور یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ سچا منتظر بھی وہی ہے کہ جو دنیا کے کام کر رہا ہے، دنیا کے کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اپنے دوسرے کام کر رہا ہے، مختلف زندگی کے جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہے وہ سب کام اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت کے امام کو اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو یہی شخص جو ہے وہ سچا منتظر ہے۔ اور یقین جانے جیسے عرض کر چکے ہیں کہ کوئی ایسا کام یہ نہیں کرے گا جب اس کو یقین ہوگا کہ وقت کا امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہے وہ امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں، یا مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، یا سال کے بعد پیش کیے جاتے ہیں مختلف روایات کے مطابق۔ تو یقیناً یہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جو امام کے مزاج کے مطابق وہ ناپسند عمل ہو، اور ایک سچا منتظر وہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ یقیناً وہی اہتمامات کریں گے، وہی اہتمام کریں گے جو کہ مہمان کے پسند کے مطابق ہو، تو جیسا مہمان ہوگا اسی مطابق آپ جو ہے وہ چیزوں کو بھی رکھیں گے۔ تو وقت کا امام جو ہے وہ کیا پسند کر رہا ہے، تو یقیناً امام جو ہے جو چیز پسند کرنی ہے وہ یقیناً شریعت ہے اور عزاداری ہے، اور سب وہ امور جو یقیناً ہمارے ذہن میں ہے یہ امام کے پسندیدہ امور ہے، اور یقیناً آپ اگر امام کے منتظر ہے تو یہ سب چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی سے ہی ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔